नेकियां बचाइए, नेकियां बचाइए, करके ना एहसान यूं किसी पे जताइए। नेकियां बचाइए, नेकियां बचाइए, करके ना एहसान यूं किसी पे जताइए, किसी पे जताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर सिलसिला नेकियां बचाइए में आप सबको मरहबा कहते हैं, खुशामदीद, वेलकम। इस सिलसिले के अंदर जिस तरह आपको मालूम है कि हम उन आमाल के बारे में गुफ्तगू किया करते हैं, उन आमाल के बारे में सुना करते हैं कि जो हमारी नेकियों को बर्बाद करने का सबब बनते हैं। इंशाअल्लाह आज भी एक ऐसी ही चीज़ आपके सामने बयान की जाएगी जिसका हर मुसलमान के ईमान के साथ ताल्लुक़ है, हर मुसलमान के अमल के साथ ताल्लुक़ है, हर मुसलमान की उखरवी ज़िंदगी के एतबार से ताल्लुक़ है। इंशाअल्लाह आज उस चीज़ को बयान किया जाएगा और उसके कुछ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सिलसिले के आगाज़ में सबसे पहले सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूद पाक पढ़ने की एक बहुत प्यारी फजीलत समाअत कर लेते हैं। एक हदीस मुबारक है, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम, यानी मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खुद रब की रहमत है, आप पर जब दुरूद पढ़ा जाता है तो वो भी अल्लाह की रहमत से रहमत बन जाता है, मुसलमान पर रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है। और यकीन मानिए, जिस मुसलमान पर अल्लाह की रहमत हो जाए, ना उसकी दुनिया बर्बाद हो सकती है, ना उसकी आखिरत बर्बाद हो सकती है। अल्लाह करीम हम सब को कसरत के साथ दुरूद खानी करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस दुनिया के अंदर बहुत से बादशाह आए, सलातीन आए, उनके दरबारों के मुख्तलिफ अंदाज हुआ करते थे। उन्होंने अपने दरबार में लोगों के आने के लिए कुछ आदाब बना रखे थे कि जब भी कोई उनके दरबार में आए तो उसने किस तरह सलाम करना है, किस तरह खड़ा होना है और किस तरह उसने अपनी अर्जी बयान करनी है। इसमें जो मेन चीज़ हुआ करती थी कि जो बंदा इन आदाब को फॉलो नहीं किया करता था उसको सज़ा मिला करती थी, और जो उस बादशाह के बयान करदा, उस बादशाह ने जो आदाब लागू कर रखे थे उनके मुताबिक उसके दरबार में आता था तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलती थी, बल्कि उसको बसा औक़ात इनाम से नवाजा जाता था कि उसने बादशाह की इस तरह आवभगत की और उसकी शायान शान उसके दरबार में दाखिल हुआ। फिर ये कि इन सारे आदाब को बनाने वाला नंबर एक वो खुद बादशाह हुआ करता था, नंबर दो उसके ये सारे दरबार के जो आदाब हैं ये इंसानों के लिए हुआ करते थे। जी हाँ, चूँकि अगर मिसाल के तौर पर किसी दरबार में कोई जानवर दाखिल होगा तो जानवर को तो अकल नहीं है, जानवर तो अपने अंदाज में दाखिल होगा, कुछ भी करेगा, वो तो आदाब का लिहाज नहीं रख सकता। तो ये जो आदाब हुआ करते थे वो इंसानों के लिए हुआ करते थे। फिर तीसरी बात ये कि अगर वो बादशाह जिंदा है तब तक तो वो आदाब है, लेकिन अगर ये बादशाह दुनिया से चला जाता है वो आदाब भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अब वो रहा ही नहीं जिसके लिए अदब के सारे मामलात थे। तो अब ये जो सिलसिला चलता चला आया और दुनिया के अंदर दुनिया ने बड़े बड़े बादशाह देखे, फ़िरौन जैसे, नमरूद जैसे खुदाई का दावा कर लेने वाले बादशाह देखे, आए और दुनिया से चलते चले गए। लेकिन मदनी चैनल के नाज़रीन, एक ऐसा दरबार भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में ऐसा दरबार भी रखा है कि जिसके दरबारी फ़कत इंसान नहीं है। अल्लाहु अकबर। उस दरबार के दरबारी सिर्फ इंसान नहीं है, जिन्नात भी उस दरबार के दरबारी हैं, फरिश्ते भी उस दरबार के दरबारी हैं, और दीगर तमाम मखलूक़ात, शजर हजर, चरिंद परिंद, सब उस दरबार के दरबारी हैं। आप सोच रहे होंगे वो कैसा दरबार है। अल्लाहु अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, वो दरबार सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का दरबार है। इस दरबार की खुसूसियत ये देखें कि इस दरबार में जब भी कोई इंसान आता है तो उसको वो आदाब फॉलो करने पड़ते हैं
کہ جو آداب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ ان کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور ان آداب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ یہ جو آداب ہیں ان کا لحاظ خالی انسان نہیں رکھتے، جو بھی میرے آقا کے دربار میں آتا ہے وہ آقا کے دربار کا لحاظ کرتا ہے، انسان ہوں، جنات ہوں، چرند پرند ہوں، جو بھی میرے آقا کے دربار میں آتا ہے وہ سب ان آداب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس دنیا میں تشریف فرما تھے اپنی ظاہری حیات کے ساتھ اور صحابہ کرام کو اپنے انوار سے مستفیض فرما رہے تھے، تب تک تو ان آداب پر عمل ہوا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، اب بظاہر تو وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ آداب آج بھی قائم ہیں۔ دنیا میں جتنے مسلمان قیامت تک آئیں گے، ہر مسلمان پر اگر اسے دربار رسالت کی حاضری ملتی ہے کسی بھی طور پر، تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ آداب کو فالو کرے، اور اگر وہ ان آداب کو فالو نہیں کرتا، یہ وہ ایسا عظیم دربار ہے کہ یہاں پر آداب بجا لانا بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب بہت ضروری ہے یہ چیز کہ آداب کو فالو کیا جائے، اور وہ مدنی چینل کے ناظرین آداب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوتے رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات بیان کرتا ہوں جن کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ایسا عظیم دربار رسالت ہے کہ جس کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں، کہ جس کی آیتوں پر بندے کو ایمان لانا ضروری، کہ جس کی کسی آیت میں انسان شک نہیں کر سکتا۔ میرا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں اگر انسان کو، مسلمان کو حاضری کا شرف ملتا ہے، نمبر ایک یہ حاضری کا شرف مل جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وہ صحابہ کرام ان کے قدموں کی خاک پر ہماری جانیں قربان کہ وہ شمع رسالت کے گرد ایک پروانے کی طرح رہا کرتے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے تھے، آپ کے چہرہ زیبا کی زیارتیں کرتے تھے، سبحان اللہ، آپ کی دست بوسی کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بظاہر وہ نصیب نہیں، وہ ہمیں حاضریاں نہیں ملی، تو وہ جو حاضری مل جانا ہے نمبر ایک وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد جب حاضری مل جائے، اب جب دربار میں موجود ہیں تو دربار کے آداب بھی بجا لانے ہیں۔ آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ رب فرماتا ہے جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر باتیں کرتے ہو یا جس طرح فری انداز میں باتیں کر لیتے ہو، میرے محبوب کا دربار ایسا نہیں ہے۔ ان کے دربار میں آنا ہے، آواز کو نیچی رکھنا ہے، ادب کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے کیا ہوگا؟ فرمایا تحبط اعمالکم، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، جتنا ثواب تم نے نیک اعمال کر کے اکٹھا کیا ہے وہ سب کا سب برباد ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بارگاہ رسالت کی حاضری جہاں پر ایک سعادت کی نوید ہمارے لیے لاتی ہے، وہاں پر ہمارے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس دربار کے آداب کو بجا لائیں، کہ اللہ نے اتنی بڑی سعادت تو دے دی لیکن اگر معاذ اللہ ادب نہ کر سکے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اب میرے سامنے الحمدللہ تفسیر صراط الجنان موجود ہے۔ اس آیت کے تحت مفتی صاحب نے 2 ادب بیان کیے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو بھی عرض کرنا ہے آہستہ اور پست آواز کے ساتھ کرو، جو بھی عرض کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ادب یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیا جاتا ہے، دوست یاروں کا انداز ہوتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے کو، چھوٹا بھائی بڑے کو پکار لیتا ہے، یا کوئی بھی کسی کو پکار لیتا ہے۔ فرمایا اس طرح نام لے کر نہیں پکارنا، بلکہ جو بھی عرض کرنا ہے
ادب اور تعظیم اور توصیف و تکریم کے کلمات کے ساتھ کرنا ہے، اور ایسے القاب لانے ہیں جو عظمت والے ہوں، جیسے یوں کہو کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ کیوں کہ اگر اس طرح کے تعظیم والے کلمات نہیں کہے جائیں گے، جو حق ہے ادب بجا لانے کا وہ نہیں کیا جائے گا، تو پھر جو وعید بیان ہوئی کہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ بارگاہ رسالت کا ادب نہ کرنا، بارگاہ رسالت کی تعظیم بجا نہ لانا، یہ وہ مہلک عمل ہے کہ جو اگر کسی سے سرزد ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، اس کے سارے عمل برباد ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں بارگاہ رسالت کا ادب کرنا ہے۔ اب اس ادب کے حوالے سے چونکہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں نا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی روشنی میں ہم امتیوں کے لیے ایک رہنما ہیں، ہمارے امام ہیں۔ جس طرح نماز اگر ہم کسی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ جس طرح کرتا چلا جاتا ہے ہم بھی اسی طرح کرتے چلے جاتے ہیں، نتیجتاً اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، ہماری نماز بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح نماز کے دوران ہمیں امام کے حرکات و سکنات کو فالو کرنا پڑتا ہے، اسی طرح امت کے رہنما اور امت کے امام یہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ ان حضرات نے جس انداز پر بارگاہ رسالت کا ادب کیا، یا زندگی کے جس گوشے میں یا اسلام کے جس پہلو کو جس انداز میں ان لوگوں نے گزارا، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ان حرکات و سکنات کو، ان اقوال و افعال کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ گویا ان افراد کی زندگی ہمارے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نمونہ بن چکی ہے۔ تو جب یہ ہمارے لیے ایک باقاعدہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں تو ہم نے ان کی چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بارگاہ رسالت کا ادب بجا لانے کا حکم فرماتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سبحان اللہ ان کا کیسا انداز ہوا کرتا تھا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انہوں نے تو خود زبان رسالت سے سبحان اللہ قرآن مجید کے یہ کلمات سنے تھے، تو جب ان کے سامنے یہ حکم آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! سب سے پہلے عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر، یار غار یار مزار، ساری زندگی کے ساتھی، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اس وقت جو ہم موجود ہیں ہم مزار پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں، لیکن یہ تو صدیق اکبر وہ ذات ہیں جو میرے آقا کے پہلو میں آج بھی آرام کر رہے ہیں، گویا یہ آج بھی میرے آقا کے درباری ہیں۔ تو ان کو اتنا زیادہ ساتھ ملا، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، کوئی صحابی اللہ کی قسم کھا لے اور پھر صحابی بھی صدیق اکبر جیسے ہوں، عرض کی کہ میں آج کے بعد آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، آپ کا یہ حال ہو گیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا بات عرض کی ہے۔ اللہ اکبر! چیک کریں کہ وہ کس انداز کے اندر بارگاہ رسالت کا ادب کرتے تھے، اور یہ آیت مبارکہ ہر مسلمان کے لیے اس حکم کو ماننا ضروری ہے، اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس آیت میں جو حکم بیان ہوا، جو ادب بیان ہوا، اس کو بجا لائے۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دو کا عمل سماعت کیا کہ انہوں نے اپنی آوازوں کو کتنا پست کر لیا تھا۔ اللہ اکبر! اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو آپ گھر میں بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہنے لگے کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا۔ جب کچھ عرصہ بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ان کا حال دریافت فرمایا، اور انہوں نے عرض کی کہ یہ تو میرے پڑوسی ہیں اور میری معلومات کے مطابق ان کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے کہ جس بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو چلا کر پکارتے ہو اس طرح نہیں پکارنا۔ تو کہنے لگے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا
کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کی آواز نیچرلی بلند ہوتی ہے، بلند آواز والے ہوتے ہیں وہ. تو کہنے لگے کہ میری آواز بلند ہے، جب ایسا ہے تو میں بارگاہ رسالت میں کلام کروں گا تو میری تو آواز اونچی ہوگی. جب میں پہلے کلام کیا کرتا تھا تو میری آواز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچی ہو جایا کرتی تھی. تو اس فرمان ربانی کی روشنی میں تو میں تو جہنمی ہو گیا، میرے تو سارے عمل برباد ہو گئے، مجھے تو پتہ تک نہیں چلا. اللہ اکبر. جب یہ بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو جا کر کہو وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے قرآن مجید کے ایسے مداح اور قرآن مجید کو ایسا سر آنکھوں پر رکھنے والے کہ جو چیز قرآن مجید میں آ گئی اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو بیان کر دیا تو اب اس پر ایمان لانا اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا یہ اپنا اولین فرض سمجھا کرتے تھے. پھر مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کے پاس موجود تھا. ایک شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کروں اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد اگر میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح ایک اور صحابی نے بھی کچھ اسی قسم کی بات ارشاد فرمائی. پاس ہی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے ان تینوں کو ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے پاس اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اللہ اکبر. یعنی مدنی چینل کے ناظرین، پتہ یہ چلا کہ ایک تو ہے دربار رسالت کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، دوسری چیز ہے کہ ہمیں مدینہ شریف کی حاضری مل جاتی ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں ہم کچھ عرض کر رہے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز جس طرح کہ اس روایت میں ممبر شریف کا تذکرہ ہوا وہاں پر موجود ہیں، تو وہاں پر بھی صحابی رسول خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم ممبر رسول کے پاس موجود ہو، لہذا یہاں بھی اپنی آوازوں کو پست رکھو، یہاں پر ایک دوسرے میں بحث و مباحثہ نہ کرو. کیوں کہ اس طرح کرنا بھی گویا دربار رسالت کے ادب کے خلاف ہے، اور دربار رسالت کا اگر صحیح معنوں میں ادب نہ کیا جائے تو مدنی چینل کے ناظرین اعمال برباد ہو جانے کے حوالے سے ہم نے ابھی آیت مبارکہ میں سن لیا. اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ پیارا انداز، انہوں نے ایک گویا امامت کے فرائض انجام دیے اس امت کے لیے، اور اس امت کے جو اولیاء تھے، بزرگان دین تھے، انہوں نے ان تعلیمات کو آگے بڑھایا. ہم تک یہ آیات قرآنیہ پہنچیں اور ان کے ضمن میں ان بزرگان دین کا معمول بھی پہنچا. اب یہ تو تھے صحابہ کرام علیہم رضوان. بعد کے جو بزرگان دین تھے سبحان اللہ، وہ کیسا کیسا ادب کیا کرتے تھے، ان کے کیا انداز ہوا کرتے تھے دربار رسالت کا ادب کرنے کے. آئیے وہ کچھ سماعت کرتے ہیں. پہلا واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس واقعے کے اندر حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اس کو سماعت کیجئے گا. ابو جعفر منصور ایک بادشاہ گزرا ہے. ایک مرتبہ یہ مسجد نبوی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا. اس دوران اس خلیفہ کی ابو جعفر منصور کی آواز کچھ بلند ہو گئی. مسجد نبوی میں موجود ہے، مسجد نبوی میں آواز کچھ بلند ہو رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً جب خلیفہ کی آواز بلند ہوتے دیکھی تو فرمایا، اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت کو اس کا ادب سکھایا ہے، ایک جماعت کو اس کا ادب سکھایا ہے. یہاں پر غور یہ کریں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام تھے، مالکیوں کے عظیم پیشوا ہیں، لیکن آپ کی حق گوئی کا انداز کیسا ہے کہ سامنے خلیفہ موجود ہے، خلیفہ کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑا اس کا جناب ترہ ہے اور بڑا کر و فر ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی آپ نے خلاف شریعت کوئی بات محسوس کی، آپ نے خلیفہ کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور اس کو بتایا کہ ایک جماعت تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو دربار رسالت کا ادب سکھایا. پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، نبی کی آواز سے آواز کو اونچا نہ کرو. پھر فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے آواز کو نیچا کیا، آواز کو پست کیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. سبحان اللہ. ترجمہ کنز ایمان، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کو دیکھیے ذرا. آپ نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سماعت کیے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد وہ گویا رازداری کے انداز میں، گویا ایک سرگوشی کے انداز میں بہت آواز کو دھیمی رکھ کے، کہ جس طرح انسان کسی سے سرگوشی میں بات کیا کرتا ہے کہ کوئی سن نہ لے، اس انداز میں بات کیا کرتے تھے. اور بسا اوقات میرے پیارے آقا علیہ السلام ان سے یہ بھی فرماتے تھے کہ آپ نے بھی کیا کہا ہے، صحیح سمجھ نہیں آیا. کیوں؟ آواز بڑی کم ہوا کرتی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کے پاس اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کے دلوں پر تقوی کی مہر لگا دی ہے. اللہ اکبر. دلوں پر تقوی کی مہر لگ گئی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں گفتگو کو ایک طرف لا کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ دلوں پر تقوی کی مہر لگی کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے دربار رسالت کا ادب کیا، دربار رسالت میں اپنی آوازوں کو پست رکھا. پتہ یہ چلا کہ ایک ہوتا ہے ظاہری تقوی، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کرے، حسد تکبر ان سب چیزوں سے بچے. اور ایک ہوتا ہے انسان کا باطنی تقوی. ظاہری تقوی میں جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو انسان یہ کرتا ہو انسان اس کو اللہ سے ڈرنے والا سمجھتا ہے، اس کو متقی انسان سمجھتا ہے. تو یہ سب چیزیں ظاہری تقوی کی ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے باطنی تقوی، ایک ہوتا ہے دل کا تقوی، کہ ظاہری اعضاء تو اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہیں، ظاہری اعضاء تو وہ سارے اعمال کر رہے ہیں کہ جو ایک مسلمان کو کرنے چاہیے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے. لیکن دل کا تقوی، کہ دل بھی متقی ہو جائے. سبحان اللہ. کہ دل اعضاء کا، جسم کے تمام پارٹس آف باڈی کا یہ دل بادشاہ ہے. دل کا جیسا انداز ہوتا ہے یہ سارے کے سارے اعضاء اسی کے مطابق رہا کرتے ہیں. اگر دل درست ہو جائے یہ سارے اعضاء درست ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو دربار رسالت کا ادب کر لیتے ہیں سبحان اللہ، وہ ان کے تو دل بھی متقی ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر تقوی کی مہر لگ جاتی ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا لہم مغفرہ، انہی کے لیے تو بخشش ہے، انہی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرمائے گا. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عظیم اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جس اجر کو اللہ عظیم فرما دے اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سارا ساز و سامان، متاع الدنیا، دنیا میں جو کچھ ہے، قلیل، یہ قلیل ہے. اب سوچئے کہ دنیا کے لیے آج انسان کیا کچھ کرتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنے طرح کے پاپڑ بیلتا ہے، اور جس کی جتنی دولت دنیا میں ہوتی چلی جاتی ہے اتنا اس کا انداز تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر بھی مزید کی طلب ہوتی ہے. یعنی اگر کسی انسان کو پوری دنیا ہی ملکیت میں دے دی جائے تب بھی اس کا بس نہ چلے کہ کچھ اور بھی مجھے مل جائے. تو اللہ اس ساری دنیا، ذرا غور کریں کہ ہم ملک پاکستان میں موجود، یہ ملک پاکستان، پھر بر اعظم ایشیا، پھر اس کے بعد پوری دنیا سفر کرتے چلے جائیں. اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے. فرمایا لیکن جن کے دلوں پر تقوی کی مہر لگی ہے، جو اس دربار رسالت کے درباری ہیں اور اس دربار کا ادب بجا لاتے ہیں، تو فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، رب ان کی بخشش بھی فرمائے گا اور ان کو عظیم اجر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. وہ کتنا عظیم اجر ہے کہ جب یہ دنیا قلیل ہے تو اس اجر کا عالم کیا ہوگا. تو دیکھیے کہ یہ انداز ہے دربار رسالت کا. امام مالک اس خلیفہ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک جماعت کو رب نے آواز نیچی کرنے کا حکم دیا، اور دوسری جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سب لوگوں نے اپنی آوازوں کو پست کیا تو اللہ نے ان کی آوازوں کی تعریف فرمائی، اللہ نے ان کے دلوں پر تقوی کی مہر لگا دی، بخشش کی، ان کو بشارتوں سے نوازا. اب دیکھیے ایک ایسی بھی جماعت تھی جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ نہیں رکھا، جس طرح ادب کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کیا. تو اللہ نے اگلی آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک جو لوگ آپ کو آپ کے گھر کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. روایتوں میں آیا کہ کچھ لوگ آرام کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر آئے اور بلند آواز سے پکارنے لگے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کے دربار کا یہ انداز، یہ ادب بجا نہ لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو روا نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ یہ جو لوگ اس طرح تمہیں پکار رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، ان میں اکثر عقل والے نہیں ہیں، ان میں اکثر بیوقوف ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل عقل مند وہی شخص ہے، دانشور اور دانش مند ہی وہی شخص ہے کہ جو دربار رسالت کا ادب کر لے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو بارگاہ رسالت کا ادب نہیں کرتا، کیوں کہ یہ دربار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں بنایا، یہ دربار میرے اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمایا ہے، یہ سارا جاہ و جلال اور یہ ساری دنیا کی سلطنت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے مگر بارگاہ رسالت کا ادب بجا نہیں لاتا تو وہ کس بات کا عقل مند ہے؟ کیوں؟ عقل مند کبھی بھی اپنا عمل ضائع نہیں کر سکتا۔ عقل مند کبھی بھی ایک وہ چیز جس کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت کی ہو، اس کو ایسے ہی اس کا ثواب یا اس کا اجر یا پھر اس کا کمپنسیشن وہ ضائع نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیسا عقل مند ہے کہ جو دربار رسالت کا ادب نہ کر رہا ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو بارگاہ رسالت کا ادب کرتا ہے حقیقت میں وہی لوگ عقل مند ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کو بیان کرنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ سے پھر فرمایا کہ خلیفہ، بے شک وصال کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایسی ہی ہے جیسی آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یعنی اگر سوال یہ پیدا ہو کہ بظاہر تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج دنیا میں موجود نہیں، تو پھر معاذ اللہ یہ حکم نہیں ہوگا، تو اس وسوسے کو کاٹیے۔ کیوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت جیسی ان کی ظاہری حیات میں تھی، جیسی ان کی زندگی میں تھی، آج بھی ویسی ہی ہے۔ یہ سن کر ابو جعفر منصور جو خلیفہ تھا اس نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا، اے ابو عبداللہ، میں قبلہ رخ ہو کر دعا کروں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی طرف رخ کر کر دعا کروں؟ اللہ اکبر۔ اب مدنی چینل کے ناظرین جواب سنیں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ منصور کا یہ سوال کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا سرکار علیہ السلام کے روزے کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتا ہے؟ حالانکہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کہ بارگاہ رسالت کا ایک تو دربار، اس کا ادب بجا لانا ہے، اور دربار کا ادب بجا لانے کے بعد دربار میں اپنی سفارشات بھی کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ امتی گناہ کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، تو تمہارے حضور حاضر ہوں، جاءوکا، تمہاری بارگاہ میں آ جائیں۔ کیا کریں؟ تمہاری بارگاہ میں آ کر یہ اللہ سے مغفرت کی درخواست کریں اور تم بھی ان کی سفارش کر دو، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ تو گنبد خضرا کی طرف منہ کر اور ان سے عرض گزار ہو، شفاعت کی درخواست کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے، اللہ کی عطا سے ایسی سلطنت کے مالک ہیں کہ جو ان کی دربار میں آ کر کچھ بھی عرض کرتا ہے تو اس کی جھولی خالی ہاتھ نہیں جاتی، اس کی جھولی بھر جاتی ہے۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا ادب جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں تھا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، آج بھی مسلمانوں پر لازم ہے کہ اسی طرح بارگاہ رسالت کا ادب کیا جائے جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ وہ ملک کے کسی بھی کونے میں ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جب بھی ان کو دربار رسالت میں عرض گزار ہونا ہے، صلاۃ والسلام پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، تو ادب کے ساتھ گویا سمجھیں اس چیز کو کہ وہ دربار رسالت کے اندر موجود ہیں اور ان کا ادب بجا لاتے ہوئے تعظیم کر رہے ہیں، اور اپنی درخواستیں پیش کریں بارگاہ رسالت میں، انشاءاللہ وہ قبول ہوں گی۔ کیوں کہ جو انبیاء ہیں یہ جس طرح اپنی ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں موجود تھے، آج پردہ فرمانے کے بعد ویسے ہی موجود ہیں۔ روایتوں میں آیا جو نبی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ ان کی قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور ذرا یوں بھی دیکھیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو شہید ہو جائیں،
ان کو بھی مردہ نہ کہو، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ساری کائنات کے شہیدوں کو رتبہ ملا ہے، ان کی اپنی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ جس طرح ان کا ادب صحابہ کرام کیا کرتے تھے، آج ہم پر بھی لازم ہے کہ ان کا ادب اسی طرح کریں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے بہار شریعہ سے ایک جزیہ بیان کرتا ہوں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یقین جانو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے۔ ان کی اور تمام انبیاء کی موت صرف وعدہ خدا کی تصدیق کو ایک لمحے کے لیے تھی، ان کا انتقال صرف نظر عوام سے چھپ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی زندہ ہوتے ہیں تو بارگاہ رسالت کا ادب جس طرح ان کی ظاہری حیات میں تھا، آج بھی ہم پر لازم ہے کہ اسی طرح ادب کریں۔ اور اس کے لیے میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ کیوں کہ یہ الحمدللہ وہ پاکیزہ ماحول ہے کہ جس کی تربیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس انداز سے کی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تو بہت بلند ہے، آپ کی شان تو بہت بلند ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی جب یہ عشاق دیکھتے ہیں تو امیر اہل سنت کی تربیت کے نتیجے میں ان کو اپنے سر پر اٹھانا اپنے لیے تاج سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ نالین مصطفیٰ ہوں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہو یا آپ کے منہ مبارک ہوں یا آپ کا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ سے نسبت رکھتی ہو، یہ عشاق اس کو سر پر اٹھانا، اس کو آنکھوں سے لگانا، اس کو چومنا، اس کی تعظیم بجا لانا، الحمدللہ یہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ نے اس سال کی 11ویں شریف میں بھی دیکھا ہوگا کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کس طرح نالین مصطفیٰ کی ایک ادب کا ایک منظر پوری دنیا کو دکھایا اور بتایا کہ جو عشاقان مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ دربار رسالت کا بھی ادب کرتے ہیں اور بارگاہ رسالت سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کیا کرتے ہیں۔ تو آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اس مدنی ماحول کے ہفتہ وار اجتماعات، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، عاشقان رسول کے ساتھ دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر، مدنی نامات پر عمل، عاشقان رسول کی صحبت، فرض علوم کورس اور دیگر جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے معمولات ہیں، 12 مدنی کام ہیں، ان ساری چیزوں میں رچ بس جانے کی وجہ سے انسان کو الحمدللہ عشق رسول کی دولت مل جاتی ہے۔ اور جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہو جاتا ہے تو عاشق کا تو کام ہی اپنے آپ کو نشاور کرنا ہوتا ہے۔ عاشق کا تو اولین فرض اس کی زندگی کا مطمع نظر ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب پر قربان ہو جائے، وہ ذکر کرتا ہے، وہ ان کی تعظیم بجا لاتا ہے، وہ اسی کے بارگاہ میں ہر وقت حاضر ہونے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا ادب کریں۔ کیوں کہ ہماری کوئی بھی نیکی ہو، ہمارا کوئی بھی عمل ہو، اگر بارگاہ رسالت کا ادب نہیں ہے تو قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ ہم نے اگر اپنے تمام اعمال کی حفاظت کرنی ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا نمازی ہو، کوئی کتنا بڑا ہی روزے دار ہو، کتنے حج کیوں نہ کر لیے ہوں، کتنی زکاتیں یا پھر صدقات کیوں نہ دیتا ہو، بارگاہ رسالت کا جب تک ادب نہیں کرے گا ان سارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم نے بارگاہ رسالت کا ادب کرنا ہے، اپنی ساری نیکیاں بھی بچانی ہیں، ثواب بھی بچانے ہیں، اور انشاءاللہ اس ادب کے صدقے دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی، اور جب قبر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے وہاں بھی انشاءاللہ جنتی بچھونا مل جائے گا، اور جب قیامت ہوگی تو انشاءاللہ میدان محشر میں ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت تک آنے والی ہماری تمام نسلوں کو سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے۔ نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے۔